बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपने हिस्से गज़ल में अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल का मुताला करेंगे और इसके 4 अशआर को आज देखेंगे। अल्लामा इकबाल जैसा आफाकी शायर किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, वो सिर्फ़ शायर मशरिक़ ही नहीं, हकीमुल उम्मत भी हैं, एक फ़लसफ़ी भी हैं, जिनकी एक सोच है, एक नज़रिया है। और यहाँ तक तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब हमें दिखाया, लेकिन इकबाल का तसव्वुर खुदी सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि इकबाल ने मुसलमानों में खुदी को बेदार किया, खुदी इज़्ज़त नफ्स। क्योंकि इकबाल जानते थे कि सबसे बुनियादी वजह जो कि किसी कौम पे ज़वाल की है, वो खुदी है। जब इंसान का नाता इश्क़ इलाही से टूट जाए तो उसकी इज़्ज़त नफ्स कमज़ोर पड़ जाती है और वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। और जब इंसान की इज़्ज़त नफ्स खुद ही मज़बूत हो तो उसका इश्क़ इलाही भी मज़बूत होता है और खुद ही इश्क़ इलाही को इस्तेहकाम बख्शती है। इकबाल की गज़ल का जायज़ा लेने से पहले इकबाल की शायरी में मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, मर्द हक, मर्द दरवेश ये इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं। मर्द मोमिन या मर्द कलंदर उस इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है जो कि फ़क्र की ज़िंदगी गुजारता है। फ़क्र फ़कीरी मांगने वाली, हाथ फैलाने वाली नहीं, बल्कि इस्तग़ना को कहा गया, बेनियाज़ी को कहा गया। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, कि दुनियावी आसाइशात से बेनियाज़ी। वो मर्द मोमिन जो खुद ही के तीनों मराहिल तय करे, अताअत, ज़ब्त नफ्स से अपनी बेजा ख्वाहिशात को काबू में करते हुए अल्लाह ताला का नाइब पसंदीदा बंदा उस मकाम तक पहुँचने की कोशिश करे, नयाबत इलाही तक पहुँचने की कोशिश करे, उसे मर्द मोमिन, मर्द हक, मर्द कलंदर कहा गया। नयाबत इलाही के मुकम्मल दर्जे तक सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही रसाई है, लेकिन जो उस नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उस फ़क्र की ज़िंदगी इख्तियार करने वालों को मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, मर्द हक और मर्द दरवेश कहा गया। वाक़ई इकबाल खुदी को इस हद तक बुलंद करना चाहते थे कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और ये मकाम उस वक़्त आता है जब इंसान अपने आप को अल्लाह की रज़ा के ताबे करते हुए उसका नाइब बनने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इस गज़ल को देखते हैं। इसके 4 अशार, ना तख्तो ताज में, न लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। सनम कदा है जहाँ और मर्द हक है खलील, ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाहा में है। वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। माहो सितारा से आगे मकाम है जिसका, वो मुश्ते खाक अभी आवार गाने राह में है। अगर देखा जाए तो इकबाल के हर शेर में एक दर्स मौजूद है। पहले शेर की तशरीह की तरफ चलते हैं। ना तख्तो ताज में, न लश्कर व सिपाह में है। तख्तो ताज, बड़ी हुकूमत रखना, सल्तनत रखना, बादशाहत रखना। लश्कर व सिपाह के फ़ौज का बहुत बड़ा लश्कर होना। जो बात से मुराद अज़मत, हैबत, शान शौकत, रोबो जलाल। और मर्द कलंदर जो कि अताअत, ज़ब्त नफ्स और नयाबत इलाही की मंजिलें तय कर चुका हो, बारगाह उसकी हुजूरी, उसकी ज़ात। शायर कहते हैं मफ़हूम में कि दुनियावी बादशाहों और बड़े बड़े लश्कर रखने वालों को भी वो शान शौकत हासिल नहीं जो मर्द हक का मकाम है। मर्द हक को वो मकाम तन परवरी से हासिल नहीं होता,
بلکہ روح پروری سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مرد مومن کا مقصد تن پروری، اپنی ذات کو آسائشات پہنچانا نہیں، روح پروری اپنے ایمان کو بلند کرنا ہے، اس کے مدارج طے کرنا ہے۔ تو جب انسان اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے آئین کے پابند کرتا ہے، صرف اسی کی اطاعت کرتا ہے، صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے، تو وہ اپنے نفس کو بے جا خواہشات کو قابو کرتا ہے، اور جب وہ اپنے نفس کو قابو میں لے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے نیابت الہی کے درجے کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ وہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے جہاں سچ میں اللہ تعالیٰ کا نائب خلیفہ، اس کا پسندیدہ بندہ بننے کا حق رکھنے لگتا ہے، اور پھر اس سادہ سے درویش انسان کی زندگی میں بھی اس کی ذات میں وہ روب و دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے، جو مدینہ کی کچی مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اور قریش کے بڑے بڑے قبائل ان سے انصاف کروانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر وہ مقام پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کہ جن کے سامنے پہاڑ دریا راستہ دے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلمیح کی طرف بھی اشارہ ہے، تو وہ دنیاوی مال و دولت خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب، وہ روب و دبدبہ حاصل نہیں ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت سے اپنے آپ کو اس کی محبت کا پابند کر کے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کہ ایک درویش انسان کی نگاہ میں اس کا مقام سکندر اعظم تلمیحات کا استعمال ہے کہ جس نے آدھی دنیا فتح کی، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور روم اور ایران کے بادشاہ جو مسلمانوں کو خراج دے کے اپنی بادشاہت قائم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھیک میں مانگی ہوئی بادشاہت ہو وہ مرد مومن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم خدا، بت خانہ، مرد حق اللہ تعالیٰ کا نائب، پسندیدہ بندہ بننے والا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے مصرے میں تلمیح کی طرف اشارہ کیا گیا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ شاعر کہتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام لا الہ میں پوشیدہ ہے، اور مرد حق وہی ہے جو سنت ابراہیمی کی پیروی کرے۔ صنم کدا ہے جہاں، یہ دنیا ایک بت خانہ ہے، اور مرد حق خلیل کے روپ میں، ابراہیم کے روپ میں آیا جس نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ شعر کا مفہوم صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب جب اس کائنات میں بت پرستی بڑھتی ہے تو مرد حق کے روپ میں کوئی نہ کوئی جنم لیتا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، وہ محمود غزنوی ہو، وہ محمد بن قاسم ہو، مرد حق کے روپ میں تو کوئی نہ کوئی جنم لیتا ہے اور وہ بتوں کو توڑتا ہے۔ لیکن بتوں کو توڑنا، بت صرف باہر کے نہیں، انسان کی اپنی ذات میں بھی پوشیدہ ہیں۔ غرور کا، تکبر کا، انا کا، ریاکاری کا، دھوکہ، فریب، ان تمام بتوں کو مرد حق کی ایک نگاہ توڑتی ہے۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کائنات کا سارا نظام صرف ایک ہی تو بات میں پوشیدہ ہے کہ لا الہ، کہ کوئی نہیں ہے معبود سوائے الا اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کے، اور مرد حق صحیح معنوں میں وہی ہے، مرد مومن، مرد کلندر نیابت الہی کے وہی درجے کے لائق ہے جو کہ باقی بتوں کی لا الہ نفی کر دے کہ کوئی ان کے سوا نہیں ہے۔ اور آج بھی اپنی ذات کے اندر کے بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو کسی تکبر، کسی کبریائی کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو شاید اسی لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں
لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اقبال ایک جگہ اور بھی کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ صرف اپنے آپ کو اطاعت الہی کا پابند کرنے کی۔ تیسرا شعر، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ سنگ پتھر، خشت اینٹ۔ اس میں اقبال نے ہمیں دو طرح کے نظریات پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے اقبال مفہوم میں کہتے ہیں کہ اے مسلمان، خود کو اینٹ و پتھر کی عمارات تک محدود نہ کر، تسخیر کائنات سے اپنی دنیا خود پیدا کر۔ پہلا درس اقبال نے یہ دیا کہ انسان اپنے آپ کو محدود کر کے اپنے ورثے میں ملے مکانات جو کہ اینٹ اور پتھروں سے ملے ہوئے ہیں، ان سے بنے ہوئے ہیں، انہی کو مالک سمجھ کے سمجھتا ہے کہ اس نے بہت کچھ کما لیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہی جہاں ہے تیرا، کہ تمہارے لیے قابل فخر صرف وہی چیز ہے جس کو تو کرے پیدا، جو تم نے اپنی محنت سے اپنے بلبوتے پہ حاصل کی۔ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو محدود نہ کرو، کہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تسخیر کر دیا تو انسان اپنے آپ کو ان اینٹ اور پتھروں کی عمارات تک کیوں محدود رکھتا ہے؟ اقبال نے تو یہ کہا کہ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا جہاں ہر کہیں ہے، کہ مومن چاند ستاروں کو تسخیر کر رہا ہے، ماہ و ستاروں کو تسخیر کر رہا ہے، لیکن انسان نے اپنی سوچ کو محدود کر کے صرف اسی دنیا تک محدود کر لیا۔ اور بھی دنیائیں ہیں جو کہ تسخیر کی منتظر ہیں، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کہ اقبال نے یہ کہا کہ اور بھی دنیائیں ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کہ تیری محنت، تیری لگن کا امتحان ابھی باقی ہے، اپنی صلاحیتوں کو محدود نہ کر۔ اسی لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا آگ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اقبال کے حوالہ جات میں کوشش کریں کہ اقبال کا ہی شعر لکھیں، کیونکہ اقبال جیسے آفاقی شاعر کے ساتھ کوئی دوسرا شاعر اس کے مقابلے پہ آنا بہت مشکل ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ مشت خاک، خاکی انسان، مٹھی بھر مٹی سے بنا ہوا انسان۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ خاکی انسان منزل کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، جبکہ اس کا مقام چاند ستاروں سے بلند ہے۔ جی ہاں، خاکی انسان جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاک سے بنایا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا، اسے باقی مخلوق پر فوقیت دی، اسے علم سے نوازا، عقل سے نوازا، فرشتوں سے اسے سجدہ کرایا، اور انسان نے واقعی چاند ستاروں پہ قدم رکھا۔ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی، اگر معراج شریف کی طرف اشارہ کیا جائے تب بھی انسان چاند ستاروں پہ قدم رکھتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی نمائندگی کی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ افسوس، انسان اپنے مقام کو بھلا بیٹھا، اپنی اسلامی تعلیمات کو بھلا بیٹھا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، جس کی بنا پہ اسے اپنی منزل نظر ہی نہیں آ رہی، کہ مومن کی منزل دین اور دنیا ہر جگہ ہے، اس کے لیے فتوحات رکھی گئیں۔ بلکہ اقبال نے تو یہ کہا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، کہ چرخ نیلی فام آسمان کے مرد مومن مسلمان کا مقام تو آسمان سے بھی بلند رکھا گیا، اور چاند ستارے اس کے قافلے کی دھول ہیں۔ لیکن افسوس کہ انسان صراط مستقیم سے بھٹکنے کے بعد اپنے لیے
منزل کا تعین نہیں کر رہا، کبھی وہ مغرب کی تقلید میں ہے تو کبھی کہیں بھٹک رہا ہے، اسے اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آج کے اشعار آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ گئے ہوں گے۔